खुदावंद की हम्द करो, आए खुदावंद के बंदो हम्द करो, खुदावंद के नाम की हम्द करो, अब से अबद तक खुदावंद का नाम मुबारक हो। आफताब के तुलू से गरूब तक खुदावंद के नाम की हम्द करो। खुदावंद सब कौमों पर बुलंदो बाला है, उसका जलाल आसमान से बरतर है। खुदावंद हमारे खुदा की मानिंद कौन है जो आलम में बाला पर तख्त नशीन है, जो फिरोतनी से आसमान और जमीन पर नजर करता है, फिरोतनी से आसमान और जमीन पर नजर करता है। वो मिस्कीन को खाक से और मोहताज को मजबले पर से उठा लेता है ताकि उसे उमरा के साथ बिठाए। खुदा का शुक्र हो इस मौके के लिए कि आप कलामे जिंदगी प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं शुक्रगुजार हूं इस बात के लिए, क्योंकि जो कुछ मैं आपको खुदा के कलाम में से पढ़ के सुनाता हूं, उसे सुनकर जो बरकत मुझे मिलती है, उसके लिए मैं खुदा का शुक्रगुजार हूं, क्योंकि ये बातें सच हैं और कबूल करने के लायक हैं। ये खुदा का कलाम ऐसा है कि अगर कोई सुने तो खुदा मदद करता है कि वो समझ ले, और जो समझने के बाद अपने आप को खुशी से उसके सुपुर्द कर देता है, उसकी जिंदगी में जो खुदा की मोहब्बत के काम होते हैं, उसकी वजह से वो खुद खुश होता है, खुदा खुश होता है, देखने वाले खुदा की तारीफ और बड़ाई करते हैं। आप कलामे जिंदगी प्रोग्राम देख रहे हैं, देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। देखने वाली चीज तो एक ही है, अगर दिखाई दे जाए, वो ये कि जिस खुदा ने हमको पैदा किया है वो हमको प्यार भी करता है, बहुत प्यार करता है। देखने वाली बात यह है कि अगर हम गुनाह की जिंदगी में बढ़ते चले जाएं, तौबा ना करें, तो जो तबाही है और बर्बादी है, उसकी वजह से खुदा का दिल दुखता है। हिजकील नबी की मार्फत खुदा ने कलाम करके ये कहा है, हिजकील तो जाके उनसे कह दे, लोगों से कह दे, दुनिया से कह दे, आखिरी इंसान तक ये बात पहुंच जाए। खुदावंद फरमाता, मुझे अपनी हयात की कसम, गुनाहगार के मरने में मुझे कोई खुशी नहीं है। गुनाह इंसान को बर्बाद करता है। किसी किस्म का गुनाह हो, शुरू तो हो जाए एक दफा, फिर वो बढ़ेगा अंदर। लेकिन गुनाह जब बढ़ चुका तो मौत पैदा करता। कोई भी गुनाह हो, छोटा नहीं रहता, वो बढ़ता चला जाता है। ये छोटा सा सांप का बच्चा होता है, अंडे में से निकलता है तो कई कई फीट लंबा हो जाता। बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे सांप हैं इस वक्त दुनिया में। दहशत होती उन्हें देख के, जानवर को समूचा निगल लेते हैं। वो बढ़ता है सांप। गुनाह इससे भी ज्यादा खतरनाक चीज है जो बढ़ता है।
لیکن خدا کے کلام میں یہ بتایا گیا کہ اس گناہگار کو جو پھنس گیا ہے، دھنس گیا ہے اور اب موت کے منہ میں ہے، اسے نکالنے کے لیے اور بچانے کے لیے خدا کس حد تک نیچے آتا ہے، اس بیان کا نام انجیل ہے، وہ ہے خوشخبری۔ میکا نام کی ایک کتاب ہے، میکا نبی، اس کی معرفت خدا کا کلام سنیے۔ تجھ سا خدا کون ہے کوئی ایسا خدا جو بدکاری معاف کرے اور اپنی میراث کے بقیے کی خطاؤں سے درگزرے؟ وہ اپنا قہر ہمیشہ تک نہیں رکھ چھوڑتا، کیونکہ وہ شفقت کرنا پسند کرتا ہے، تباہ کرنا پسند نہیں کرتا۔ یہ خدا کے کلام میں بتایا گیا کہ خدا کبھی اس بات سے خوش نہیں ہوتا کہ کسی کو جہنم میں بھیجے، ایسی آگ میں بھیجے کہ جو جلتی رہتی ہے اور جلاتی رہتی ہے، اور جو چلا جائے تو اس کے نکلنے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ خدا کا کلام بتاتا خدا نے جہنم انسان کے لیے، دوزخ انسان کے لیے نہیں بنائی۔ وہ کبھی خوش نہیں ہوتا انسان کو جلتا ہوا دیکھ کے، برباد ہوتا ہوا دیکھ کے۔ یہ تو گناہ ہے، یہ تو انسان کی مرضی ہے کہ خدا کا ہاتھ دیکھے کہ وہ مجھے بچانا چاہتا اور وہ منہ پھیر لے، تو خدا زبردستی کسی کے ساتھ نہیں کرتا۔ خدا اپنی محبت کو پیش کرتا ہے، پیش قدمی کرتا، پہلا قدم اٹھاتا، کیونکہ وہ محبت ہے۔ اس سے خدا کون ہے؟ کیونکہ وہ شفقت کرنا پسند کرتا ہے، پیار کرنا پسند کرتا ہے، محبت ظاہر کرتا ہے، اور لکھا وہ پھر ہم پر رحم فرمائے گا، وہی ہماری بد کرداری کو پائمال کرے گا، پیر سے کچل دے گا۔ ہم نہیں کچل سکتے، ہم تو کچلے جا رہے ہیں۔ وہی ہماری بد کرداری کو پائمال کرے گا، ان سب کے گناہوں کو سمندر کی تہ میں ڈال دے گا۔ پیر سے کچلتا ہے وہ، اگر کوئی توبہ کرے اور آ جائے اس کے پاس۔ خدا نے اپنی محبت خدا یسوع مسیح میں ظاہر کی ہے۔ خدا کا کلام جس کے ذریعے سے سب کچھ پیدا ہوا ہے، اس نے کہہ دیا اور ہو گیا۔ اسی طریقے سے ایک کنواری کے پیٹ میں اس کا کلام اتر آیا، پاک روح نے اس کو ایک جسم بخش دیا، جسم بنا دیا، بدن تیار کر دیا اس کے لیے۔ اس بدن میں خدا کا وہ کلام آ گیا جس کی قدرت بے حد ہے۔ ہم دیکھ رہے تھے 113 زبور پڑھا تھا، وہ جو آسمانوں تک بلند ہے وہاں اس کا تخت ہے۔ وہ کہاں اتر کے آیا ہے؟ دیکھو کہاں آیا، بچانے کے لیے۔ جس جگہ کا ذکر کیا گیا ہے وہاں تو کوئی کھڑا نہیں ہوتا، اتنی تعفن والی بات ہے، گندی جگہ ہے۔ یہ دکھا تھا نا، ہم نے دیکھا 113 زبور میں دیکھا، وہ مسکین کو خاک سے، خاک پر اتارا تھا۔ وہ خاک نشینوں کو بچانے کے لیے خدا اس قدر خاکسار ہے کہ وہ خاک پر اتارا ہے۔ بے شک یہ تاریخ بتا رہی ہے، ساری دنیا میں اسی بات کی تو خوشخبری سنائی جاتی ہے کہ وہ بچانے کے لیے کہاں سے کہاں تک آیا ہے۔ تو لکھا ہے مسکین کو خاک سے، محتاج کو مزبلے پر سے اٹھا لیتا۔ مزبلہ تو بہت ہی گندی جگہ ہے، خدا وہاں سے آ کے اسے خود اٹھاتا ہے، اس لیے کہ کوئی وہاں پہنچ نہیں سکتا۔ کون ہے اس قسم کا خدا؟ خدا میکا نبی کہہ رہا ہے کوئی ایسا خدا؟ تجھ سے خدا کون ہے جو یہاں تک گرے انسان کے لیے، اوپر سے نیچے تک آ جائے؟ گراوٹ ہے یہ۔ وہ جو مقدس ہے، پاک ہے، قدوس ہے، پوتر ہے، وہ ایسی گھنونی جگہ میں اترا ہے۔ کیوں؟ کیوں؟ اس نے قسم کھا کے کہا گناہ گار کی موت سے مجھے خوشی نہیں ہے۔ خدا کا پیار جاننا چاہے کوئی، اور خدا کا شکر ہے لوگ پہچان رہے ہیں اس بات کو،
کہ خدا کی محبت کا اگر تجربہ کرنا ہے تو مسیح کے پاس آؤ. اس نے دعوت دے کر کہا میرے پاس آؤ. میں کسی کو برباد کرنے نہیں آیا ہوں، سزا دینے کے لیے مجھے نہیں بھیجا گیا ہے. ارے وہ جو سزاوار ہیں ان کو تاجدار بنانے کے لیے بھیجا مجھے. کیوں؟ اس کے لیے لکھا وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر اٹھا لے گا. گناہ اپنے اوپر لے لے گا، تاج گناہ گار کے سر پہ رکھ دے گا. یہ زبور 103 میں خدا کے بندے داؤد نے یہی تو کہا ہے. وہ تاج رکھتا ہے، سر پر تاج رکھتا ہے. 103 زبور ہے، بہت پیارا زبور ہے. اور وہاں دیکھو کیسے خدا کے کلام میں یہ بتایا گیا ہے کہ گناہ گار کو وہ معاف بھی کر دیتا ہے، بچا بھی لیتا ہے جو توبہ کرتا ہے. اور لکھا ہے تمام گناہوں کو بخشتا ہے، تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے، جان کو برباد ہونے سے بچا لیتا ہے. اور لکھا تو خدا کا شکر کر کیونکہ وہ تیرے سر پر شفقت اور رحمت کا تاج رکھتا ہے. جنہیں تباہ ہونا چاہیے، برباد ہونا چاہیے، ان کو بچانے کے لیے نیچے اتر آتا ہے. آگے وہ آیا ہے. تمام دنیا میں اس بات کا چرچا ہے کہ مسیح جو خدا کا کلام ہے وہ گناہ گاروں کو نجات دینے کے لیے اس دنیا میں آیا ہے. میں برباد کرنے نہیں آیا، میں تو برکت دینے کے لیے آیا ہوں، میں تو بچانے کے لیے آیا ہوں. یہ ہے خدا کی خوشخبری. اور اگر کوئی مان لے تو دیکھو خدا کا کلام بتاتا ہے خدا ان کے ساتھ کیا کرتا ہے. تمام دنیا میں اس بات کی خوشخبری ہر روز سنائی جا رہی ہے. اس وقت کہیں نہ کہیں دنیا میں کسی نہ کسی قوم میں ان کی زبان میں کوئی نہ کوئی بھائی، کوئی نہ کوئی بہن یہی کلام سنا رہے ہیں جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. تجھسا خدا کون ہے جو گناہ گار کے ساتھ یہ سلوک کرے؟ وہ شفقت کرنا پسند کرتا ہے، لعنت بھیج کے خوش نہیں ہوتا، کسی کی موت پر خوشی نہیں مناتا، بڑا خوش ہوتا دیکھ کے کہ یہ برباد ہو رہے ہیں. نہیں، انتظار میں نہیں بیٹھا ہوا برباد کرنے کے لیے، انتظار کر رہا ہے کہ کوئی آئے تو اس کے سر پہ تاج رکھے. اس کو انجیل کہتے ہیں. میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن، اگر آپ کو خداوند کی اس محبت کا تجربہ ہوا ہے تو زبان سے بھی اور زندگی سے بھی یہ گواہی دو. خدا چاہتا ہے کہ سب لوگ نجات پائیں، ایسا لکھا ہوا، اور مسیح کی پہچان تک پہنچے، پتہ لگ جائے کہ خدا بچانا چاہتا. کیسے بچائے گا وہ؟ تو پھر پتہ لگتا مسیح میں. انجیل پڑھ کے پتہ لگتا او ہو واہ واہ، مجھے تو کسی نے بتایا نہیں. آج پتہ لگا، آنکھ کھل جاتی تو وہ ہاتھ پھیلاتے ہیں اس کے سامنے، سر جھکاتے، روتے ہیں، کہتے ہیں مجھ پر رحم کر. اور دیکھو وہ کیا سلوک کرتا ہے ان کے ساتھ. میرے ساتھ دیکھیے ذرا زبور 40واں زبور ہے. اس میں خدا کے کلام میں ایک گواہی ہے، اور بہت اچھا ہے کہ یہ اگر آپ حوالے دیکھ لیں، لکھ لیں اور ان کو بھول نہ جائیں. 40واں زبور ہے اور اس میں یہ لکھا ہے میں نے صبر سے خداوند پر آس رکھی، امید رکھی، اسی کو پکارتا رہا میں، اے خداوند مجھ پر رحم کر، میں کہاں گیا، اب کیا کروں. میں نے صبر سے خداوند پر آس رکھی، اس نے میری طرف مائل ہو کر میری فریاد سنی. وہ فریاد سننے والا خدا ہے. اس نے مجھے ہولناک گڑھے اور دلدل کی کیچڑ میں سے نکالا. اس نے میرے پاؤں چٹان پر رکھے اور میری روش قائم کی. اس نے ہماری خدا کی ستائش کا نیا گیت میرے منہ میں ڈالا. میں تو رو رہا تھا، اب گا رہا ہوں. کہتی ہیں بہنیں، ارے میں تو روتی تھی، خدا جانے کہاں سے اتنے آنسو میرے اندر آ جاتے تھے. پھر ایک وقت آ گیا کہ سوکھ گئے آنسو، میں ڈر کے مارے رو بھی نہیں سکتی تھی، اب گاتی ہوں. 30واں زبور ہے اور اس میں دیکھو، اے خداوند میں تیری تمجید کروں گا کیونکہ تو نے مجھے سرفراز کیا ہے اور میرے دشمنوں کو مجھ پر خوش ہونے نہ دیا. اے خداوند میرے خدا، میں نے تجھ سے فریاد کی اور تو نے مجھے شفا بخشی.
آئے خداوند تو نے میری جان کو پاتال کی تہ سے نکالا ہے، تو نے مجھے زندہ رکھا ہے کہ میں گور میں نہ جاؤں۔ رحم کر دیا، قبر میں جانے سے پہلے پہلے میں ہوش میں آ گیا، مرنے سے پہلے پہلے مجھے خداوند کی یہ خوشخبری سنائی دے گئی تو میں بچ گیا، میں بچ گئی۔ خداوند برباد نہیں کرنا مانگتا، وہ تو بچانا مانگتا ہے۔ معلوم نہیں کہاں تک انسان گر جاتا ہے، کوئی ان کی گواہیاں سن کے پتہ لگتا ہے، وہ بتاتے دیکھو نا، میں تو انسان سے حیوان بنا دیا گیا تھا، گناہ نے مجھے جانور بنا دیا تھا، بجائے خدا کی پیاس کے مجھے تو خون کی پیاس تھی، ایسے کہتے ہیں لوگ، مگر خدا وہاں سے بچا لیتا۔ پھر ایک اور دیکھو، یہی نہیں کہ گناہ کو معاف کر دیتا ہے، دھوتا ہے وہ، پھر جہاں وہ تاجدار کرتا ہے گناہ گار کو، اس کی تقدیس بھی کرتا ہے، اسے پوتر بنا دیتا، صاف کرتا۔ یہ یسایا نبی کی کتاب دیکھیے میرے ساتھ، اور اس کا پہلا باب، یسایا نبی کی کتاب اس کا پہلا باب، یہاں خداوند دعوت دے رہا ہے۔ اب خداوند فرماتا ہے آؤ آؤ میرے پاس آؤ، ہم باہم حجت کریں، تم سوال اٹھاؤ میں جواب دوں گا۔ سوال اٹھانے والے کہا میں سر قلم نہیں کر دوں گا، مار نہیں دوں گا اسے، پوچھو مجھ سے میں جواب دوں گا۔ چاہتا ہے وہ ہم سے پوچھے۔ خداوند فرماتا آؤ ہم باہم حجت کریں، اگرچہ تمہارے گناہ قرمزی ہوں، خون کی طرح، لال سرخ ہوں، کالے ہو گئے، سیاہ فام ہو۔ اب خداوند فرماتا ہم باہم حجت کریں، اگرچہ تمہارے گناہ قرمزی ہوں، وہ برف کی مانند سفید ہو جائیں گے۔ ہر چند اگرچہ وہ ارغوانی ہو تو بھی اون کی مانند اجلے ہوں گے۔ میں صاف کر دوں گا، بالکل صاف و شفاف کر دوں گا تمہاری زندگی کو، پرانے گناہوں کے داغ مٹا دوں گا، میری نظر سے وہ دور ہو جائیں گے۔ دنیا والوں کو یقین نہیں آئے گا، لیکن میں جو عدالت کے تخت پر بیٹھا ہوں، میں یہ حکم دے دوں گا، میں نے اسے پاک کر دیا ہے، تو میری نظر میں برگزیدہ ہے، تو میری بیٹی ہے، اب تو میرا بیٹا ہے، اب نہ ڈر، میں نے تیرے گناہوں کو سمندر کی تہ میں ڈال دیا، گناہ کے زور کو میں نے کچل دیا ہے، جیسے میکا نبی کی معرفت فرمایا گیا، پائمال کر دیا ہے، سمندر کی تہ میں ڈال دیا ہے، اب مت ڈر۔ صاف کرتا پھر اس کی زندگی کو، اس کی زندگی میں گناہ کی طرف سے ایک نفرت سی ہو جاتی، پھر وہ اس جگہ نہیں جانا مانگتا۔ خدا کا وہ فضل ظاہر ہوا ہے جو سب آدمیوں کی نجات کا باعث ہے، ہماری تربیت کرتا ہے تاکہ تمام گندی باتوں کا انکار کریں، منع کریں۔ مبارک ہے وہ شخص، اس کے بارے میں لکھا وہ شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا، ٹھٹھا بازوں کی، ٹھٹھا مذاق مذوق کرنے والے فضول کے، ان کے بیچ میں بیٹھتا بھی نہیں ہو، کھڑا نہیں ہوتا ان کے بیچ میں، تبدیلی آ جاتی، اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ تو وہ چیز ہے۔ نیچے کئی دفعہ ہوتا تھا، وہاں گرمیوں کے دنوں میں مسہری لگا کے کوئی سو رہا ہے تو وہ ڈنڈا رکھ لیتے تھے، وہ کوئی جانور آئے گا تو اسے بھگا دیں گے، یا کچھ ایسی ڈنڈا رکھ لیتے تھے۔ ایک بیچارے کو پتہ نہیں تھا، وہ سانپ آ کے بیٹھا ہوا سیدھا سا نیچے وہیں لیٹا ہوا، بڑی جلدی سے اٹھا رہا کہ بھئی کتا آ گیا کیا، کو پتہ لگا وہ تو سانپ ہے۔ خداوند اپنے لوگوں کو پہچان دیتا ہے کہ یہ ڈنڈا نہیں ہے، سانپ ہے، اس میں تیری اس ڈنڈے سے تیری حفاظت نہیں ہوگی، جس کی تو امید کر رہا وہ تو تجھے کھا جائے گا۔ یہ پہچان ہو جاتی پھر اسے، اور خدا اسے پھر چھڑانا شروع کر دیتا، چھوٹنا شروع ہو جاتا، بھاگنا شروع ہو جاتا۔ کہا ہے خدا کے بندے تو ان چیزوں سے بھاگ، تو بھاگتا ہے نہ، یہ جگہ میرے لیے نہیں ہے۔ اس کی زندگی کی جہاں تاج پوشی کرے گا، اس کی زندگی میں، اردو کا لفظ ہے تقدیس کرنا، اسے جیسے ہم خدا کو کہتے ہیں نا قدوس قدوس قدوس، وہ قدوس خدا ایماندار کی زندگی میں تقدیس شروع کر دیتا، پاک کرنا شروع کر دیتا، اسے صاف کرنا شروع کر دیتا۔ پھر ایک اور چیز دیکھو، یہ خدا کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا، کوئی خدا کا خادم نہیں کر سکتا، کوئی علم نہیں کر سکتا انسان کا، کسی طریقے سے بھی یہ بات انسان کو یقین نہیں ہوتی ہے کہ خدا نے مسیح یسوع میں ہمارے لیے نجات کا بندوبست کیا، نہیں مانتا انسان، کیوں جاؤں اس کے بعد، کیا ضرورت ہے ہمیں مسیح کی، یہ تو خدا کا کام ہے،
وہ جو گناہوں کو پامال کرتا ہے، پھینک دیتا ہے، زندگی کو صاف کرنا شروع کر دیتا ہے، وہی ہے جو پھر لے کے آتا مسیح کے پاس۔ ذرا دیکھیے یوحنا کی انجیل، اس میں اس بات کا ذکر ہے، بڑی صفائی سے ذکر ہے۔ خدا یسوع مسیح نے کہا کوئی میرے پاس آ نہیں سکتا، وہ تو اس کے قتل کی کوشش میں تھے، وہ ان کے گناہوں کو معاف کر رہا ہے، ان کے مریضوں کو اچھا کر رہا ہے، کوڑھیوں کو اچھا کر رہا ہے، زندگیاں ان کی تبدیل کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے لیے اپنی جان دینے آیا ہوں، خدمت لینے نہیں آیا، خدمت کرنے آیا ہوں۔ حیران ہے لوگ اس کے کاموں سے، لیکن جو کچھ وہ کہہ رہا ہے اسے نہیں ماننے کو تیار۔ ہاں ہاں، خدا کے سوا اور کوئی ایسی بات نہیں کہہ سکتا، یہ تو کفر ہے، وہ تو اس کے مارنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ تو وہ ان سے کہہ رہا ہے کوئی میرے پاس آ نہیں سکتا جب تک باپ جس نے مجھے بھیجا ہے کھینچ نہ لے، اور میں آخری دن اسے پھر زندہ کروں گا۔ خدا کو معلوم ہے قیامت اور زندگی میں ہوں، تمہیں نہیں معلوم ہے۔ تو خدا کے بڑے عجیب کام اس وقت دنیا میں ہو رہے ہیں۔ لوگ گواہی یہ دے رہے ہیں کہ ہم تو نہ انجیل پڑھ سکتے تھے، نہ ہمارے پاس تھی، ہم تو مذاق اڑایا کرتے تھے یہ ساری انجیل کے بارے میں، تو یہ ٹھیک کتاب نہیں ہے، یہ اچھی نہیں ہے، اس سے بچ کے رہنا چاہیے۔ ایسے تھے ہم، تو مخالفت کرنے والے لوگ تھے، ہمیں کچھ نہیں پتا تھا، لیکن دل میں ہماری یہ بھوک تھی کہ خدا کو جانے، دل میں ہماری بے چینی تھی کہ میرے گناہوں کا کیا ہوگا۔ تو خدا نے ان کے لیے کچھ ایسا کیا، کہتے ہیں ہم نے کچھ روشنی دیکھی، اس روشنی میں آواز سنی، خدا نے روشنی دکھائی، اس میں سے ایک آواز آئی، اور جب پوچھا تو کون ہے، اس نے کہا میں یسوع ہوں۔ خداوند کہتا ہے یہ خدا کے سوا اور کوئی نہیں کرتا، کوئی میرے پاس آ نہیں سکتا جب تک باپ جس نے مجھے بھیجا اسے کھینچ نہ لے۔ دلدل میں سے کھینچتا ہے، مزبلے پہ سے کھینچ کے لاتا ہے، اور پھر کہتا ہے یہ ہے تمہارا نجات دینے والا، یہ ہے وہ جو تمہارے گناہوں کو اٹھائے گا، یہ ہے وہ جو تمہیں ہمیشہ کی زندگی دے سکتا۔ خدا کے سوا اور کوئی انسان کی آنکھ نہیں کھول سکتا، کوئی نہیں پہچان سکتا کہ یسوع ہے کون۔ یہ یسوع مسیح نے کہا جب تک میرا باپ اس کی آنکھیں نہ کھول دے، زنجیریں نہ کاٹ دے، لے نہ آئے میرے پاس۔ اور پھر اسی میں لکھا ہے کہ وہ خدا سے تعلیم یافتہ ہوں گے، تعلیم دینے لگتا خدا ان کو، جیسے داؤد بادشاہ نے کہا تھا نا زبور 32 میں تجھے تعلیم دوں گا، خدا تجھے تعلیم دوں گا، جس راہ پہ تجھے چلنا تجھے بتاؤں گا۔ لوگ حیران ہیں کہ ہمیں تو معلوم نہیں تھا کہ مسیح کون ہے، یہ کیسے میرے دل میں خیال آیا کہ میں انجیل ڈھونڈوں، یہ کیسے خیال آیا کہ میں اس سے دعا کروں اور کہوں تو کون ہے، مجھ پر رحم کر۔ خدا ان پر ظاہر کر رہا، خدا ان پر ظاہر کر رہا کہ مسیح کون ہے۔ اور دیکھو بڑا عجیب، خدا کا عجیب پیار، اس کو کون بیان کر سکتا ہے۔ گناہ گار کے ساتھ جو سلوک خدا یسوع مسیح میں خدا نے کیا وہ کہیں اور اس کی مثال نہیں ہے۔ پھر خدا یسوع مسیح یہ کہتا اگر کوئی میرے پاس آئے تو میں اسے ہرگز نکال نہ دوں گا۔ کیوں؟ وہ میرے باپ کا کھینچ کے نکالا ہوا شخص ہے، میرے باپ نے اس کو کھینچا ہے، کھینچ کے میرے پاس لایا ہے، میرے باپ نے اس کو بتا دیا کہ میں کون ہوں، اور لکھا کوئی میرے پاس آ نہیں سکتا جب تک میرا باپ اسے توفیق نہ دے۔ میرے باپ نے اس کی مدد کی ہے کہ میرے پاس آیا ہے، یہ توفیق دی ہے، مجھے سنبھال کے سہارا دے دے کے لے آیا میرے پاس۔ اور پھر میں کیا کرتا ہوں؟ میں ان کی خدمت کرتا ہوں، ان کے گناہوں کو لے لیتا ہوں، ان کا بوجھ اپنے اوپر لے لیتا ہوں، اور پھر ان سے کہتا ہوں بیٹے میری بیٹی تو نے مجھ پر بھروسہ کیا ہے، آج تیری نئی پیدائش ہو گئی، آج تیرا باپ کے ساتھ وہ تعلق پیدا ہو گیا ہے جس کے لیے تیری روح پریشان رہی ہے اب تک۔ اب نہ ڈر، اب نہ گھبرا۔ کلام زندگی پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں، اور خدا کے کلام میں سے آپ نے سنا کہ خدا کتنا پیار کرتا ہے، سب کو پیار کرتا ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو سن کے
کہہ رہے ہوں گے اے خدا تیرا شکر ہے، یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح یسوع گناہ گاروں کو نجات دینے کے لیے اس دنیا میں آیا، جن میں سب سے بڑا میں ہوں، سب سے بڑی میں ہوں۔ اور شکر گزاری کے آنسو ان کی آنکھوں میں ہیں اور کہہ رہے ہیں اے خدا تو نے ہمارے ساتھ یہی سلوک کیا، تو نے میرے گناہوں کے مطابق مجھ سے سلوک نہیں کیا اور میری بد کرداریوں کے مطابق مجھ کو بدلہ نہیں دیا، بلکہ جیسے باپ اپنے بچوں پر ترس کھاتے ہیں ویسے اے خدا تو نے مجھ پر ترس کھایا۔ خدا کا بندہ داؤد کہہ رہا وہ ان کی تاج پوشی کھاتا، ترس کھاتا ہے، تباہ نہیں کرتا، برباد نہیں کرتا، کہتا میرے سامنے سر جھکا، آجا آجا، میں تیرے سر پر سے یہ تیرے گناہوں کا بوجھ اتار دوں گا، ادھر کر اپنا سر میری بیٹی، لا میں تیرے سر پہ تاج رکھ دوں، تاج پوشی کرتا ہوں۔ اور پھر کیا کرتا ہے؟ زندگی میں تقدیس کا کام شروع ہو جاتا، پاکیزگی کا، پاک کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تمہارے گناہ کیسے بھی کیوں نہ ہو، میں تو برف کی طرح سفید کر دوں گا، بالکل سفید ہوں گے میری نظر میں، تو بالکل پاک ہوگی۔ عدالت کے دن کوئی تجھ پر الزام نہیں لگا سکے گا، لکھا ہوا پس اب جو مسیح یسوع میں ان پر سزا کا حکم نہیں رہا، کیونکہ سزا تو اس نے لے لی۔ اور پھر دیکھو کتنی پیاری بات ہے کہ خداوند اپنے لوگوں کو اس وقت بڑے عجیب طریقوں سے ان پر ظاہر کر رہا ہے کہ مسیح کون ہے، کہ لوگ جاننا مانگتے ہیں خدا کو۔ میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن، اگر آپ کو تجربہ نہیں ہے یہ خدا کی محبت کا، تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے گناہ میں دبے رہیں، پریشان رہیں، گھبرائے ہوئے رہیں، چھپائیں اپنے آپ کو، اس کی ضرورت نہیں رہی ہے اب۔ وہ جو تخت نشین ہے، آسمانوں تک بلند ہے، اتنا پوتر ہے، وہ وہاں آتا ہے جہاں آپ ہیں، جہاں کوئی گناہ گار ہوتا وہ وہاں آ کے کہتا آ میرے پاس، دعا کر لو اپنے لیے، کہہ دو خدا ان سے اے خدا مجھے ضرورت ہے تیری، اے خدا مجھ پر رحم کر کے مجھے بچا۔ وہ کبھی نہیں کہے گا کہ تو اتنا گناہ گار ہے، اب تیرے لیے کچھ نہیں ہو سکتا، اب تو نے اپنا سب کچھ برباد کر لیا، تو کچھ نہیں پائے گی یہاں۔ نہیں، اگر کوئی میرے پاس آئے تو میں اسے ہرگز نکال نہیں دوں گا، برکت دوں گا۔ یہ ہے خدا یسوع مسیح کا کلام، یہ ہے خدا یسوع مسیح کی خوشخبری۔